अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 108 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। 450 लाइक और 150 कमेंट एंड करें। आपको एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है आपका। ओके, तो प्लीज़ सब लाइक और कमेंट करेंगे। आजकल आप बहुत कम कमेंट कर रहे हैं, स्पेशली रमज़ मोहब्बत पर। प्लीज़ ऐसा मत करें। जब मैं इतनी मेहनत से लिखती हूँ तो इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट निकाल कर एक छोटा सा कमेंट कर दें। तो प्लीज़ सब लाइक और कमेंट करेंगे। और जो रीडर हमसे मोहब्बत नहीं पढ़ रहे प्लीज़ वो भी पढ़ लें। मैं इस नावल को भी बहुत मेहनत से लिख रही हूँ, मुझे इसे लिखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। जो लोग पढ़ रहे हैं इन्हें पता है कि वो भी बहुत अच्छा नावल है, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप पढ़ें, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्टोरी क्या है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे रीडर्स से, अपनी आप इसे ज़रा भी मोहब्बत करते हैं तो मुझे दोनों नावल पढ़ मेरे दोनों नावल पढ़ें और दोनों पर अच्छा रिस्पांस दें। चलें बढ़ते नावल की जानिब। आप सब लंदन जा रहे हैं, क्या सुल्तान अदा और नूर भाभी भी साथ में आएंगी? महिबा और हाशिर महल के गार्डन में एक दूसरे का हाथ थामे टहल रहे थे जब महिबा ने इससे पूछा। पता नहीं, हाशिर ने जवाब दिया। अगर वो वापस आ जाएं तो कितना अच्छा होगा। 2 साल हो गए हैं सबको देखे हुए, महिबा ने कहा। आ जाएंगे, हाशिर ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा के कहा। आपको याद नहीं आती अपने भाइयों की? इसने पूछा। कैसी बातें करती हूँ महिबा, इन 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने अपने भाइयों को याद ना किया हो। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि नू ठीक हो गई है तो सब वापस आ जाएंगे, हमारे घर की खुशियाँ वापस आ जाएंगी, हाशिर ने कहा और इसका हाथ थामकर वहीं बेंच पर बैठ गया। हाँ, भाभी ठीक हो गई हैं, अब वो वापस आ जाएंगी और हमारी शादी भी हो जाएगी, महिबा ने दरख्तों पर बैठी चिड़ियों को देखते हुए कहा। हाशिर ने एकदम इसकी तरफ देखा। वो बड़ी महबत से चिड़ियों को देख रही थी जो तिनका लाकर अपना घोंसला बना रही थी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है? हाशिर ने शरारत से पूछा। महिबा ने एकदम इसकी तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? इसने आंखें दिखाकर पूछा। मैं कह रहा हूँ सोच लो, अभी भी वक्त है। हाशिर इसके आंखें दिखाने पर बोला। क्या सोचना है? वो पूरी तरह इसकी तरह मुड़कर बैठते हुए बोली। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम एक बूढ़े से शादी करोगी? हाशिर भी इसकी तरफ घूमकर बैठा और अपना एक हाथ बेंच पर रखकर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। किसने कहा बूढ़े हो गए हैं? वो आंखें छोटी करके बोली। मेरी उम्र ने, मैं 33 का हो गया हूँ और तुम अभी सिर्फ 21 साल की हो गया ना मैं बुढ़ा? हाशिर ने कहा। आईने में देखें अपने आप को, महिबा के करीब होकर बोली। क्या देखूं? हाशिर ने बड़े दिलचस्प नजरों से इसे देखते हुए पूछा। यही कि आप कितने हैंडसम हैं, कितनी गुड लुकिंग है। आपको पता है मेरी तो सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि महिबा तुम बहुत अच्छी लगती हो कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें हाशिर जैसा हमसफ़र मिला है। इसने इतराते हुए कहा। अच्छा, और इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाशिर ने पूछा। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ,
محبہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا، بہت محبت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ حاشر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بھیجتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت بہت زیادہ۔ اور کرنے کیا لگی ہوں؟ مجھے تو آپ سے شروع سے محبت ہے، بس اپنی محبت کا احساس مجھے بہت بعد میں ہوا تھا۔ محبہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ گزرتے وقت کے ساتھ اور خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ محبہ جب جب اسے دیکھتی وہ خود پر رشک کرتی۔ ایک تو وہ بے حد خوبصورت، اوپر اس پر دل ایک تو وہ بہت خوبصورت اس پر دل و جان سے محبت کرنے والا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حاشر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کچھ شرما کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ مجھے کیا دیکھ رہی تھی؟ حاشر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں گزرتے وقت کے ساتھ آپ اور پیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اس نے کہا تو حاشر اس کی تعریف پر مسکرا دیا۔ مذاق بنا رہی ہو میرا؟ وہ ہنس کر بولا۔ میں کیوں مذاق بناؤں گی؟ وہ کچھ ناراضگی سے بولی۔ ناراض تو مت ہو، حاشر نے اس کے دونوں ہاتھ کو تھام کر کہا، لیکن وہ ناراضگی سے چہرہ موڑ گئی۔ سب تمہاری محبت کا کمال ہے، حاشر نے اس کی گلابی گال پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ ناراضگی میں بھی مسکرا دی، گال بھی گلابی سے سرخ ہو گئے۔ حاشر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اب میں بابا سائیں سے ہم دونوں کی شادی کی بات کروں گا۔ بہت دور رہ لیا ہوں تم سے، اب میری محبت تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب۔ میں چاہتا ہوں جب میں آنکھیں کھولوں تو مجھے تمہارا چہرہ نظر آئے، جب میں آنکھیں بند کروں تو تم میرے سامنے ہو، میں تمہیں اپنے بازو کے حصار میں جکڑ کر سوؤں۔ حاشر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو محبہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ اس کی لو دیتی نظروں سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ کیا ہوا؟ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر حاشر نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ آپ نے اپنی پوری پیکنگ کر لی؟ محبہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ حاشر اس کی بات بدلنے پر ہنسا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ آپ کو کچھ گھنٹے میں نکلنا ہے اور آپ نے ابھی تک اپنی پیکنگ نہیں کی؟ محبہ حیران ہو کر بولی۔ یہ ذمہ داری بیویوں کی ہوتی ہے کہ ان کے شوہر کہیں جائیں تو وہ اس بات کو لک آؤٹ کریں کہ ان کے شوہر کی پیکنگ ہو چکی ہے یا نہیں۔ سیدھا ہو کر بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر حاشر نے بڑے مزے سے کہا۔ مجھے الہام نہیں ہوتا، وہ بھی بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی۔ ہائے، محبت میں الہام نہ ہو تو پھٹے منہ محبت کے، حاشر نے گہرا سانس بھر کر افسوس سے کہا۔ ہاں، مجھے محبت میں الہام نہیں ہوتا، اور آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا، اگر آپ مجھ سے کہتے تو میں آپ کی پیکنگ کر دیتی۔ محبہ اسی طرح بیٹھے ہوئے بولی۔ اب کہہ رہا ہوں، چلو میری پیکنگ کرواؤ۔ حاشر نے کہا۔ ٹھیک ہے چلیں۔ بتائیں، کچھ گھنٹوں میں جانے والے ہیں، لیکن ابھی تک پیکنگ نہیں کی۔ پاسپورٹ وغیرہ تو رکھ لیا نا؟ بینچ سے اٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ تو میں اب ہر وقت
वो तो मैं अब हर वक्त अपने पास रखता हूँ। डर है कि कहीं कुछ लोग मेरे पासपोर्ट का काम तमाम ना कर दें। हाशिर ने बैंड से उठते हुए कहा, तुम्हें बने से खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए मुझसे ज़रा डर नहीं लगता। मुझसे डर नहीं लगता। अपने बालों में हाथ फेरते हुए हाशिर ने पूछा। डर क्यों लगेगा? वो बोली। तुम मुझे इस तरह घूरती हो, मुझ पर हुक्म चलाती हो। अगर मैं तुम्हें अगर मैंने तुम्हें डांट दिया तो? हाशिर ने कहा। आप मुझे नहीं डांटेंगे? इसने बड़े मान से कहा। अच्छा, हाशिर बोला, और नहीं तो क्या। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा या तुम्हें नहीं डांट सकता? इसका हाथ पकड़कर महल की तरफ चलते हुए हाशिर ने पूछा। इसलिए क्योंकि अगर आप मुझे डांटेंगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, और अगर मैं आपसे नाराज़ हो गई तो फिर आपकी जान पर बन जाएगी। इसने बड़े गुरूर से कहा। इस गुरूर में मान ही मान था। तो मैं गुरूर किस बात का है? हाशिर ने इस्तफामी नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। इस बात का कि मैं हाशिर फतेह जंग खान की जान हूँ। वो इसकी सुरमई आंखों में देखते हुए बोली। कितना मान था इसे, और कितना यकीन था कि वाकई अगर वो इससे नाराज़ हो गई तो इसकी जान पर बन जाएगी, और मुहिब्बा फतेह जंग खां इसकी जान है। हाशिर को इसका यही मान तो रखना था, और हमेशा रखना था। वो आगे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आ गया। चलें, लगेज ट्रॉली ला कर दें, मैं करती हूँ आपकी पैकिंग। ऐसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहती हुए उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी। हाशिर ने लाकर एक लगेज ट्रॉली बेड पर रख दी। कौन से कपड़े रखूं? मुहिबा ने पूछा। जो तुम्हारा दिल करे अपनी पसंद से रख दो। हाशिर ने बेड पर बैठकर बेड क्राउन से टेक लगाते हुए कहा। आप वहाँ मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे? वो मुस्कुराकर बोली। हाँ, हाशिर ने कहा। ठीक है, फिर मैं सारे अपनी पसंद के कपड़े रख देती हूँ, मुहिबा ने कहा, और इसकी पैकिंग स्टार्ट कर दी। हाशिर खामोश बैठा इसे देखता रहा। वो पेयर बना बना कर कपड़े रख रही थी। हाशिर दिल में इसकी चॉइस को दाद दे रहा था। लीजिए, कर दी मैंने आपकी पैकिंग। कर दिया है बीवी वाला फ़र्ज़ अदा। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझसे? वो इसके सामने आकर अपने दोनों हाथ कमर पर बांधकर बोली। मुझे कभी तुमसे कोई शिकायत हो सकती है, माय लिटिल रोज़? इसकी कमर में हाथ डालकर हाशिर ने इसे अपने करीब करते हुए कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, मुहिबा ने इसके कंधों पर हाथ रखकर दोनों के दरमियान कुछ दूरी बनाते हुए कहा। यार, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ प्यार कर रहा हूँ। हाशिर ने इसको दूरी बनाते देखकर नागवारी से कहा। मुझे नहीं करवाना प्यार, वो मिनमिनाते हुए बोली। चलो, अगर तुम्हें प्यार नहीं करवाना तो मुझे प्यार कर लो। हाशिर मुस्कुराकर बोला। मुझे आपको भी प्यार नहीं करना, इसने तपाक से जवाब दिया। बहुत बदतमीज़ हो रही हो तुम, इस तरह से अपने शौहर को जवाब देती हो, शर्म नहीं आती? हाशिर ने इसके तपाक से जवाब देने पर कहा। ना, इसने बड़े मज़े से इनकार किया। लड़की, सोच लो, अगर तुमने मुझे प्यार ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये प्यार कहीं और ढूंढने लगूं। और वैसे भी अभी मैं लंदन जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं कोई गोरी मेम ढूंढ लूँ। अगर ऐसा हुआ
تو تم ہاتھ مسلتی رہ جاؤ گی۔ حاشر نے شرارت سے کہا تو وہ منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ آپ اندر جا کر کسی گوری میم کو ڈھونڈ لیں گے۔ کچھ دیر اسی طرح دیکھنے کے بعد وہ بولی، اب اگر بیوی پیار نہیں کرے گی تو پھر مجھے کہیں اور پیار ڈھونڈنا پڑے گا۔ حاشر نے کندھے اچکا کر اپنے ہونٹوں پر آنے والی شوخ مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، آپ سچ میں ایسا کریں گے؟ محبہ کی آنکھیں جھما برسنے لگی۔ حاشر جو اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی برستی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی ساری شوخی، ساری شرارت ہوا ہو گئی۔ ارے نہیں، میں مذاق کر رہا تھا، حاشر نے ایک دم اٹھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، لیکن وہ ایک جھٹکے سے حاشر سے دور ہو گئی۔ جائیں، چلے جائیں اور ڈھونڈ لیں کوئی گوری میم، میں تو آپ سے پیار نہیں کرتی نا، وہ رو کر کہتے ہوئے پلٹ کر کمرے سے جانے لگی۔ اسے کمرے سے جاتا دیکھ کر حاشر ایک جست میں اس کے پاس آیا اور ایک دم اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ جانے حاشر، میں مذاق کر رہا ہوں، تم تو سیریس ہو گئی۔ حاشر نے جھک کر اس کے کان میں کہا، چھوڑے مجھے، آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، آپ سیریس تھے، میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ اپنے پیٹ کے گرد سے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے محبہ نے کہا، کیا دیکھ لیا تم نے میری آنکھوں میں؟ حاشر نے ایک جھٹکے سے اسے پلٹ کر اپنے روبرو کرتے ہوئے اس کی نازک وجود کو اور کس کے اپنے حصار میں جکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی رہی جس میں محبہ کی محبت کا جہان آباد تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑیں مجھے، محبہ نے اس کی محبت بھری حصار کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ محبت کہیں اور ڈھونڈ سکتا ہوں جو مجھے صرف تم سے چاہیے تھی؟ اگر ایسا ہوتا نا مسز حاشر تو میرے پاس بہت آپشن تھے، بہت ہاتھ تھے جو میری طرف بڑھے تھے، میں چاہتا تو ان میں سے کوئی بھی ہاتھ تھام لیتا، مجھے محبت مل جاتی، لیکن مجھے وہ محبت نہیں چاہیے تھی، مجھے صرف اپنی محبہ کی محبت چاہیے تھی جو مجھے مل گئی۔ حاشر نے جذبوں سے گونھی آواز میں کہا، تو پھر آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی کہ آپ وہ محبت کہیں اور ڈھونڈ لیں گے؟ وہ حاشر کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولی، میں نے مذاق کیا تھا جانے بہار، لیکن میری توبہ جو میں آئندہ ایسا مذاق کروں۔ حاشر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر کہا، مذاق میں بھی یہ بات مت کیجیے گا حاشر، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بے انتہا، میں کسی اور لڑکی کا سایہ بھی آپ پر برداشت نہیں کر سکتی، آپ صرف میرے ہیں، صرف محبہ کے۔ محبہ دل و جان سے آپ پر فدا ہے، صرف آپ کی جان ہی محبہ میں نہیں بستی، محبہ کی جان بھی آپ میں بستی ہے، محبہ حاشر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اس کی بات سنتے حاشر کی آنکھیں چمک اٹھ رہی تھی۔ I love you and I mean it، حاشر نے کہا اور جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے لبوں کو نرمی سے چومتے شدت پر اتر آیا۔ اس کی شدت پر اترتے ہی محبہ نے سینے سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ حاشر کے لمس میں اور شدت آ گئی۔ اس نے محبہ کے لبوں کو جب تک آزادی نہیں بخشی جب تک اس کے منہ میں خون کا ذائقہ نہیں گھل گیا۔ اس سے الگ ہو کر حاشر نے پھولتی سانسوں کے درمیان محبہ کا چہرہ دیکھا جو بے تحاشا سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی بھی سانسیں پھول رہی تھیں۔ حاشر نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی کن پٹی میں پھنسایا اور اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر آہستہ سے پھیرتے اس کے لبوں سے خون کے قطرے صاف کرنے لگا۔ محبہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
حاشر اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنا لمس بکھیرتا محبہ کی جان لبوں پر لے آیا۔ حاشر اپنی کھڑی ناک اس کی گردن پر رگڑ رہا تھا۔ محبہ نے اس کے سینے پر رکھے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس کے سینے پر مکے جڑنے شروع کر دیے۔ حاشر اس کی بچاؤ کے اس انداز پر مسکرایا اور پھر اس کی شہ رگ پر اپنے لب رکھ کر اسے چومتے ہوئے وہاں اپنے دانت کاٹ دیے۔ ایک سسکاری محبہ کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی۔ نہ کرو میری جان، ورنہ میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی سسکاری کی آواز سنتے حاشر نے کہا، حاشر اگر آپ مجھ سے دور نہ ہوئے نا تو قسم خدا کی آپ کا سر پھاڑ دوں گی، پھر آپ لندن جانے کے بجائے سیدھا ہاسپٹل جائیں گے۔ محبہ نے ہاتھ بڑھا کر اسٹینڈ پر رکھے واس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ حاشر اس کو واس اٹھاتا دیکھ چکا تھا۔ اس نے ایک دم دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ کیسی ظالم بیوی ہو، اپنے شوہر پر حملہ کرو گی؟ حاشر نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر کہا، آپ کیسے شوہر ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی پر تشدد کرتے ہوئے؟ وہ دو بدو بولی، سوری، میں نے کہاں تشدد کیا تم پر؟ حاشر نے پوچھا۔ جواب میں مائدہ منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میرا ذرا سا پیار کرنا تشدد لگ رہا ہے؟ حاشر نے اس کے منہ پھلانے پر پوچھا۔ ذرا سا پیار؟ آپ اسے ذرا سا پیار کہتے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ ہاں، میرے لیے تو یہ ذرا سا ہی پیار ہے، باقی میں تمہیں رخصتی کے بعد بتاؤں گا۔ اور اب واقعی مجھے لگتا ہے جلد سے جلد تمہیں رخصت کرانا پڑے گا تاکہ تمہیں اپنے پیار کی اور شدت دکھا سکوں۔ حاشر نے دائیں آنکھ ونک کر کے کہا۔ محبہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھ میں پکڑا واس اس کے ہاتھ میں پکڑا کر پلٹ گئی۔ شوہر جا رہا ہے، مل کر نہیں جاؤ گی؟ اسے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر رکھتے دیکھ کر حاشر نے شوخ لہجے میں کہا۔ حاشر آپ شرافت سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے دکھاتی کمرے سے نکل گئی۔ حاشر اس کی ادا پر دل کی گہرائیوں سے ہنس پڑا۔ وہ لوگ لندن کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ بزنس کلاس میں بیٹھے تھے۔ ہارون صاحب اور رینا بیگم کچھ دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ سفر لمبا تھا، باتیں کر کے وہ دونوں سو گئے۔ حاشر میگزین اٹھا کر پڑھنے لگا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اس کے برابر میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ ایک دم اس کی آواز حاشر کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ حاشر نے میگزین بند کر کے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی انڈین نہیں تھی۔ اس نے یہ بات انگلش میں پوچھی۔ میرا نام حاشر ہے، حاشر نے کچھ لمحے سوچ کر جواب دیا۔ اسے لگا وہ ایسے ہی پوچھ رہی ہے۔ نائس نیم، اس لڑکی نے کہا۔ شکریہ، حاشر نے مسکرا کر کہا اور دوبارہ میگزین پڑھنے لگا۔ انڈین؟ اس لڑکی نے پوچھا تو اب کی بار حاشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ یس، حاشر نے پھر کچھ سوچ کر جواب دیا۔ وہ لڑکی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حاشر کو اس کے دیکھنے پر کچھ عجیب سا لگا۔ وہ اپنا رخ ہلکا سا دائیں طرف موڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور آپ کے بال بھی، اس لڑکی نے کہا تو حاشر نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت زیادہ ہینڈسم ہیں۔ وہ لڑکی اس کی تعریف کر رہی تھی اور حاشر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی آخر اس کی تعریف کیوں کر رہی ہے۔ ایکسکیوز می، حاشر نے نہ سمجھی کے انداز میں کہا۔ ایکچولی میں آپ کو دہلی ایئرپورٹ سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ میرا لک ہے کہ میری سیٹ آپ کے پاس ہی ہے۔ مجھے بہت کم لوگ امپریس کرتے ہیں اور ان میں سے آپ ایک ہیں۔
وہ لڑکی اب کھل کر بات کر رہی تھی۔ حاشر اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی باتوں کا کیا جواب دے۔ جب بات اس کی سمجھ سے باہر ہوئی تو وہ بنا کچھ کہے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ سنگل ہیں؟ اس لڑکی نے پوچھا تو حاشر نے بے حد حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا۔ آپ سنگل ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ حاشر اب اس لڑکی کی بات سمجھ گیا کہ وہ کیوں اس کی اتنی تعریف کر رہی تھی اور کیوں اسے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نو آئی ایم میرڈ۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن شادی نہیں ہوئی ہے۔ حاشر نے کہا تو اس لڑکی کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ اوکے، پھر اس نے مسکرا کر کہا یس، حاشر نے کہا اور اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کی نظر اس پر ہی تھی۔ پرابلی شی از یور وائف۔ حاشر کے لاک اسکرین پر محبہ کا فوٹو تھا۔ اس لڑکی نے محبہ کا فوٹو دیکھ کر کہا یس شی از مائی وائف۔ حاشر نے کہا شی از بیوٹیفل۔ اس لڑکی نے کہا یس شی از۔ حاشر نے کہا اور پھر اس سے مکمل رخ پھیر کر بیٹھ گیا۔ اس نے تو محبہ سے مذاق کیا تھا، یہاں تو اس کا مذاق سچ ہوتا لگ رہا تھا۔ اگر میں نے یہ سب محبہ کو بتا دیا تو میری جان لے لے گی، اس نے دل میں سوچا۔ اور پھر ہارون صاحب کے جاگنے کے بعد اس نے اپنی سیٹ ان سے چینج کر لی۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، وہ صرف اپنی محبہ کا حاشر تھا اور اس پر لازم تھا کہ وہ خود کو صرف اس کے لیے سنبھال کر رکھے۔ محبت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، محبت کرنا اور محبت کو اپنا لینا۔ وہ دونوں ہی صورتیں اپنا چکا تھا۔ وہ محبت سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت اپنا چکا تھا۔ سلطان کی فیملی لندن پہنچ چکی تھی۔ ان کے آنے کے 6 گھنٹے بعد نور کی فیملی بھی لندن پہنچ چکی تھی۔ نور سب سے مل کر بے تحاشا روئی اور سب سے زیادہ اپنے ابو سے مل کر۔ انہیں دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ تو اس کے ابو تھے ہی نہیں، وہ اس ایج میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو اور بہت گڈ لکنگ تھے۔ ایج ان پر پتہ نہیں چلتی تھی لیکن ان 2 سالوں میں وہ جیسے جھٹک کر رہ گئے۔ ریبال کے علاوہ وہ سب یوسف سے پہلی بار مل رہے تھے۔ یوسف اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ فون پر ان سے باتیں کرتا تھا لیکن آج پہلی بار ان سب کو اپنے سامنے دیکھ کر جب کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کبھی اپنے دادا کے پاس ہوتا تو کبھی اپنے نانا کے، کبھی اپنے بڑے پاپا کے تو کبھی اپنی ماموں کے، اور کرن اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنے دل میں چھپا لے۔ نور گھنٹوں سے مزرہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے دور ہو۔ سلطان کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ 2 سال کا کرب، 2 سال کی اذیت ختم ہو چکی تھی۔ سلطان نے اپنے انکل کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا آج اس کی پوری فیملی اس کے ساتھ ہو۔ وہ لوگ بھی آ گئے تھے لیکن جینیفر نہیں آئی تھی۔ اسے نہ پا کر ریبال کا دل بجھ گیا تھا۔ آنٹی جینی کیوں نہیں آئی؟ ریبال اس کے نہ آنے کے بارے میں پوچھنے والا تھا لیکن اس سے پہلے سلطان نے پوچھ لیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، آج کل آفس میں بہت کام ہے، بہت تھک جاتی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آئی تھی۔ ہم نے بھی کہا تھا ہمارے ساتھ چلو لیکن اس کے سر میں درد تھا اس لیے نہیں آئی، اس کی آنٹی نے کہا۔ ریبال جو پہلے ہی خاموش بیٹھا تھا اب اسے جیسے چپ سی لگ گئی۔
اسے پتا تھا وہ کیوں نہیں آئی۔ یہ کیا بات ہوئی آنٹی؟ سر میں درد ہے تو کوئی بات نہیں، دوائی کھا کر آ جائے۔ پوری فیملی یہاں ہے، وہ نہیں ہے تو اچھا نہیں لگ رہا۔ سلطان آپ ایسا کریں، ڈرائیور کو بھیج کر جینی کو بلوائیں۔ نور نے کہا ٹھیک ہے، ہم ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں اور انہیں فون بھی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہوئے سلطان اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ باہر آ کر اس نے جینی کو فون کیا، وہ منع کرتی رہی لیکن سلطان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ناچار وہ خاموش ہو گئی۔ 5 منٹ بعد سلطان کا ڈرائیور اسے لینے کے لیے نکل چکا تھا۔ ربال ابھی بھی بالکل خاموش تھا۔ کیا ہو گیا؟ اب تو خوش ہو جائیں، اب تو آپ کی جینیفر آ رہی ہے۔ کرن نے ربال کے پاس آ کر اس کے کندھوں سے کندھا ٹکراتے ہوئے شوخی سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ربال مسکرانے لگا۔ 1 گھنٹے بعد جینیفر سلطان کے گھر کے باہر تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر گاڑی کے پاس کھڑی اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے ربال کا سامنا کرے گی۔ یہ سوچ کر اس کی نیلی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ ربال کے آنے کا سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، ایسے جیسے اس کے سارے احساسات، سارے جذبات جامد ہو گئے ہوں، لیکن اب جیسے ان میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے اوور کوٹ کو درست کرتی اپنے گولڈن بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتے گہرا سانس بھر کر اندر کی طرف چل دی۔ ہیلو ایوری ون۔ اندر آ کر اس نے سب کو گریٹ کیا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر اٹھی۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ کرن تو اٹھ کر ایک دم اس کے پاس آ گئی، لیکن ربال اپنی جگہ جم سا گیا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیسی ہو؟ کرن نے اسے گلے لگا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ جینیفر نے پوچھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، کرن نے کہا۔ اس سے ملنے کے بعد جینیفر سب سے ملی، سب اس سے بے حد محبت سے ملی۔ کیا ہو گیا ہے تم کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ سب سے مل کر وہ نور کے پاس بیٹھی تو نور نے پوچھا۔ میرے سر میں درد تھا، جینیفر نے پھر جھوٹ بولا۔ اب ٹھیک ہے؟ نور نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی نہیں، کھانے کے بعد ہم تمہیں دوائی دے دیں گے، اسے ٹھیک ہو جائے گا، سلطان نے کہا۔ جینیفر بس مسکرا کر رہ گئی۔ مائدہ کھانا لگوا لیں، شہریار نے مائدہ سے کہا تو وہ سر کو خم دیتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ یوسف بھی ماما کی ہیلپ کرے گا، یوسف نے نور کی گود سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کچن میں جاتی مائدہ کے قدم رکے۔ آؤ میرے لال، کرو میری مدد، میں تو اپنے لال کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ مائدہ نے اس کے پاس آ کر اسے گود میں لے کر اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ مائدہ اسے لیے کچن کی طرف چل دی۔ جاتے جاتے اس نے یوسف کی گردن میں منہ چھپا کر گدگدی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مائدہ نے حق ادا کر دیا ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، مزنہ بیگم نے کہا۔ بالکل، اس نے یوسف کو جس طرح سنبھالا اس طرح کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا، ہینا بیگم نے کہا۔ اب وہ مائدہ سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن ابھی بھی ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار قائم تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ دونوں دور تھے۔ پاس ہوتے تو شاید وہ دیوار بھی گر جاتی۔ وہ دونوں اس کی تعریف کر رہے تھے اور شہریار سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ آخرکار اس کی ماں کا دل بھی اس کی بیوی کے لیے نرم ہو گیا۔ مائدہ کھانا لگوا چکی تھی۔ سب لوگ ڈائننگ ہال کی طرف چل دیے۔ ربال ابھی بھی جینیفر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ایک غلط نظر بھی اس پر نہیں ڈالی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، آخر وہ اسے اتنا نظر انداز کیوں کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے غصے کو قابو کیے سب کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ گیا۔
بس اب اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بھی اولاد کی خوشی سے نواز دے۔ ہمیں پتہ ہے آپ نے صرف یوسف کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اب آپ بھی ہمیں خوشخبری سنا دیں۔ مزرہ بیگم نے کہا تو مائدہ کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، آنکھیں بہنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس نے ایک دم اپنی گردن جھکا کر سب سے اپنی حالت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن شہریار اور نور جانتے تھے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں بالکل، اب تم دونوں بھی اپنی فیملی کے بارے میں سوچو، ہنا بیگم نے کہا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ مائدہ اور شہریار نے صرف یوسف کے لیے اپنی فیملی پلان نہیں کی۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ دونوں کس درد اور کس عذیت سے گزر رہے ہیں۔ مائدہ کا دل کیا کہ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جائے اور اتنا روئے کہ اس کے سارے آنسو ایک ساتھ ہی بہہ جائیں۔ شہریار خاموش بیٹھا اپنے لب کاٹ رہا تھا، اس کا چہرہ بے ضبط کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر نور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مائدہ کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھ کر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے بے حد خاموشی سے تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ارے کیا ہوا؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہنا بیگم نے اس کی نم پلکوں کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا۔ شہریار نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دباؤ ڈالا۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ شہریار کی روح کو لرزا گیا۔ اس نے ایک دم اس کی آنکھوں سے نظریں چرا لیں۔ کھانا کھاؤ، آہستہ سے کہا گیا۔ ایک زخمی مسکراہٹ مائدہ کے ہونٹوں پر آئی، پھر سیدھا ہو کر وہ کھانا زہر مار کرنے لگی۔ اب تو اسے اس اذیت میں لذت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کی برداشت کی حد کہاں تک ہے اور کہاں تک اس کا رب اسے آزمائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے کافی انجوائے کر رہے تھے۔ جینیفر اپنی کافی لے کر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر لان میں آ گئی۔ اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ربال کی نظر سے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر باہر آئی تھی۔ نظر انداز کر رہی ہوں مجھے؟ وہ لان میں آ کر کرسی پر بیٹھی تھی کہ تبھی سے پیچھے سے ربال کی آواز سنائی دی۔ جینیفر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے چہرے پر بھلائی کی سنجیدگی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جینیفر نے بنا کچھ کہے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کے اس طرح رخ موڑنے پر ربال کے لب بھیج گئے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جینیفر نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ جینیفر اس کے سوال پر لب کاٹتی اٹھی اور اس کے سامنے سے ہو کر گزرنے لگی، لیکن ربال نے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لے کر اسے جانے سے روکا۔ میرے سوال کا جواب دو جینیفر، ربال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ جینیفر نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا جبڑا تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ جینیفر نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں پانی اترتے ہی ناک اور گال پوری طرح سرخ ہو گئے۔ ربال نے بڑی غور سے اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ جینی، اب کی بار ربال نے بے حد ملامت سے اس کا نام لیا، لیکن وہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتے اپنے جبڑے سے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی۔ میری طرف دیکھو، ربال نے کہا۔ وہ اسے بری طرح نظر انداز کر رہی تھی اور ربال اس کے نظر انداز کرنے پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ لڑکی پچھلے 2 سال سے مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ پہلے وہ اس کے لیے بے چین رہتی تھی، روز اس سے بات کرتی تھی، لیکن اب اس کی بے چینی جیسے ختم ہو گئی۔ اور بات تو اس نے ان 2 سالوں میں اس سے چند
بار ہی کی، وہ بھی ربال اسے کال کرتا تب۔ خود سے اس نے ان 2 سالوں میں ربال کو ایک کال نہیں کی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے، وہ اسے منانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن شاید اسے صحیح سے منانا نہیں آتا تھا۔ تبھی تو ابھی تک ان دونوں کے درمیان ناراضگی قائم تھی، جو ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جینیفر، میرے صبر کا امتحان مت لو، ربال نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں جینیفر نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا آنکھوں میں؟ شکایت، درد، تکلیف، اذیت؟ ربال نے ایک دم اس کی نظروں سے اپنی نظریں چرا لیں۔ جینی، میری بات سنو، میں مانتا ہوں میں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ اس وقت تو میری حالت کیوں صفائی دے رہے ہیں آپ؟ میں نے مانگی ہے آپ سے صفائی؟ نہیں نا؟ جینیفر بولی، بولتے ہوئے اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولہ اٹک رہا تھا۔ میں صفائی نہیں دے رہا، میں بس تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں ہر بار تم سے بتاتا ہوں، لیکن شاید تم میری پوزیشن نہیں سمجھنا چاہتی۔ میں نہیں سمجھنا چاہتی۔ واو، کیا بات ہے، جینیفر طنز سے بولی۔ جینیفر کے اس انداز پر ربال نے اسے تنبیہ کی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے اندر جانا ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے وہ بولی، تم یہاں میری وجہ سے نہیں آ رہی تھی نا؟ ربال نے اپنی گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہ رہی تھی، اور میں اگر یہاں پر آئی ہوں تو صرف اپنے کزن کی وجہ سے، جینیفر صاحب گوئی سے بولی۔ اس کی یہ صاف گوئی ربال کا دل چیر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی جینیفر ہے جو اس سے محبت کا دم بھرتی تھی، جو اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی، جو اس سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ کیوں کری ہوئی یہ سب کچھ؟ ربال نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی تھکن تھی۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جینیفر ہنس کر بولی۔ جینی، اس طرح بات مت کرو، میں اس طرح بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ربال نے کہا۔ آج میں نے آپ سے اس طرح بات کی تو آپ کو برا لگا؟ اپنی کہی ہوئی باتیں بھول گئے آپ؟ جب آپ نے وہ باتیں کہی تھی تب میرے بارے میں سوچا تھا کہ مجھے کتنا برا لگا ہوگا؟ جینیفر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جانتا ہے ربال، مجھے احساس بہت بعد میں ہوا کہ محبت کا اقرار اگر عورت کرے نا تو اس کی محبت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس عورت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ مرد کو لگتا ہے یہ عورت خراب ہے، اور میرے لیے تو آپ یہ اس لیے بھی سوچ سکتے ہیں کیونکہ میں مغربی ماحول میں پلی بڑھی ہوں۔ میں نے دیوانوں کی طرح آپ کو چاہا، آپ کی محبت میں پاگل سی ہو گئی، آپ کی محبت میں سب کچھ بھلا دیا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی۔ لیکن اب میں سنبھل گئی ہوں۔ 2 سال پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں راستہ بدل سکتی ہوں، زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ آج میں آپ سے کہتی ہوں، آپ اپنا راستہ بدل لیں، زندگی میں آگے بڑھ جائیں، کیونکہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ ہر فیصلے کے لیے آزاد ہیں۔ اپنی بات کہہ کر جینیفر نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ربال کو وہیں زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ ربال آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ جاری ہے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔